समर स्पेशल ट्रांसमिशन अक्टूबर में मार्च के साथ मैं हूं पारस झांसे। अजीब बेयकीनी है, अजीब बेसुकूनी है। क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ होने वाला है, क्या किसी के पास हल भी है या सब एक दूसरे के आसाब का इम्तहान ले रहे हैं कि कौन पहले गिरता है। हुकूमत कहती है कि इनकलाबी और आज़ादी कंटेनर्स पर चढ़कर रोजाना झूठ बोला जाता है, रोजाना बगैर सबूत इल्जामात लगाए जाते हैं, तारीखी शफाफ इंतखाबात को मशकूक बनाया जा रहा है और मासूम आवाम को नए पाकिस्तान, इनकलाब और तब्दीली की लाल बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। सवाल यह है कि अगर मान भी लिया जाए कि ये सब गलत है, तो दूसरी जानिब से इसको रद्द करने की, बेबुनियाद साबित करने की कोई मरबूत, मुनज़्ज़म और असर अंगेज कोशिश क्यों नहीं की जा रही, और अगर की जा रही है तो उसके असरात क्यों नहीं आ रहे। अहम सवाल यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इससे निकलने का, इससे निमटने का तरीक़ेकार क्या हो सकता है। क्या मिड टर्म इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन या कौमी हुकूमत कोई मौसर हल हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि ईद के बाद सूरत हाल में तेजी से तब्दीलियां आने का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत की इंतहाओं के साथ पहले ही इंतखाबी मैदान में है और पाकिस्तान अवामी तहरीक आने के लिए पर तोड़ रही है। और कहा जा रहा है कि नून लीग की अंधी हिमायत की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खुद अपनी सियासी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। तो क्या इस वक्त सियासी बका की जंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को तन्हा छोड़ सकती है। इसी पर हम बात करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मजहर अब्बास से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने। पाकिस्तान अवामी तहरीक से हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा आमिर फरीद कुरेजा साहब, और पीपल्स पार्टी से शौकत बसर साहब ने ज्वाइन किया। पहले एक ब्रेक लेंगे, फिर बात करेंगे, देखते रहिएगा सब। मजहर अब्बास साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये सियासी बहरान को ख़त्म करने के लिए हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान अवामी तहरीक, ये तीनों की जानिब से अवामी बयानात आते रहे हैं और आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि इन तीनों ने इस सियासी बहरान को ख़त्म करने के लिए और इस वक्त भी ये कोई कोशिशें कर रहे हैं इस तरह की? नहीं, कतई तौर पे नहीं लग रहा, और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत की तरफ से तो बिल्कुल कोई नया इनिशिएटिव नहीं नज़र आ रहा। जो तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक है, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को तब्दील किया है। ज़ाहिर है उनको ये अंदाज़ा हुआ पिछले 50 दिन में कि वो जिस प्लान के साथ आए थे वो प्लान उस तरीके से उस पर अमल नहीं हो सका, और ज़ाहिर है 50 दिन बाद इतना वक्त ज़रूर होता है कि आदमी अपनी स्ट्रैटेजी को तब्दील करता है, और वो स्ट्रैटेजी उन्होंने तब्दील की है। वो अब मुल्क के दीगर शहरों में जलसे करेंगे, रैलीज़ निकालेंगे, कोशिश करेंगे कि ये पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो अपनी जगह बरकरार रहे। देखना ये कि ईद के बाद हुकूमत की तरफ से कौन सी काउंटर स्ट्रैटेजी आती है, कौन सी चीज़ें आती हैं। एक नई इस्तिलाह जो है सामने आ रही है जिसको मिड टर्म हम कहते हैं, लेकिन मिड टर्म इलेक्शन माँ सिवाय तहरीक इंसाफ के किसी भी जमात को सूट नहीं करते, और वो इसलिए कि तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक जो है, जो अब उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेने का भी ऐलान किया, ये दो जमातें ऐसी हैं जो पिछले 50 दिन से मीडिया पे मौजूद हैं, एक स्ट्रीट पर मौजूद हैं, उनके पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं वो एक्टिव हैं, चार्ज्ड हैं। तो अगर अगले 3 से 6 महीने में इंतखाबात, अगर उनकी ये बात मान ली जाए कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाए, तो सिर्फ उनको सूट करेगा। ना मियां नवाज शरीफ को ये सूट करेंगे मिड टर्म इलेक्शंस, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूट करेंगे इलेक्शंस, और ना दीगर जमातों को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी किस तरह से सूट करेंगे। देखिए, मिड टर्म आपने कहा कि इसकी बड़ी बातें हो रही हैं और इसको जो है वो हल भी करार दिया जा रहा है बाज हलकों की जानिब से, लेकिन अगर मिड टर्म होते हैं तो वो जो गवर्नमेंट उससे पहले आएगी वो कौन बनाएगा, और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि वो जो भी गवर्नमेंट बनेगी, लेट्स से टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनती है, तो वो चले भी जाएंगे वक्त के ऊपर, ज्यादा टाइम ले लिया। देखिए, ये पारस, ये जिस तरीके से इन्होंने तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक ने अपनी इनिशियल डिमांड्स पेश की थी, वो भी नॉन प्रैक्टिकल लग रही थी। बिल्कुल इसी तरीके से जब मिड टर्म की तरफ बात करते हैं हम, तो ये भूल जाते हैं कि मिड टर्म के पहले से जो अरेंजमेंट होना है मिड टर्म का, वो अल्टीमेटली मिड टर्म की कॉल सिर्फ उस सूरत में हो सकती है जब प्राइम मिनिस्टर अस खुद रिज़ाइन करें, प्राइम मिनिस्टर अर्ली इलेक्शंस को कॉल करें, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मिलकर नई गवर्नमेंट की तश्कील, जो केयर टेकर गवर्नमेंट हो, उसको तश्कील दें। ये तो एक आइनी तरीका है, लेकिन जहां आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी बात कर रहे हैं, जहां आप नए इलेक्शन कमीशन की भी बात कर रहे हैं, आइन में तरमीम की भी बात कर रहे हैं, शायद इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान ने पहली मरतबा ये कहा है
کہ ہم اگلے سال عید سے پہلے انتخابات دیکھ رہے ہیں. یعنی جو پہلے قربانی سے پہلے قربانی والی بات تھی وہ ختم ہو گئی, جو ساری اور دیگر باتیں تھیں وہ ختم ہو گئیں. تو اب عمران خان خود یہ کنسیڈ کر رہے ہیں کہ ہم اگلے سال عید تک جو ہے الیکشنز دیکھ رہے ہیں, تو ایک سال کا عرصہ تو وہ خود دینے کو تیار ہیں. ایک بات اور بتا دیں, پھر ذرا آگے چلتے ہیں, صرف ایک شارٹ کامنٹ اس پہ بھی کر دیں. ان تمام باتوں سے پہلے میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کیا حکومت اس صورتحال کو بحران سمجھ بھی رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا نا کہ بالکل بھی نہیں, کوئی چستی اور پھرتی نظر بھی نہیں آ رہی ہے. کیوں نظر نہیں آ رہی؟ یہ بحران سمجھ رہے ہیں صورتحال کو؟ دیکھیے وہ اس لیے نہیں سمجھ رہے اس کو, کوئی سنجیدہ بحران اس لیے نہیں سمجھ رہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے انر سرکل جو ہیں, ان کی کور جو ہے وہ سمجھ رہی ہو. پہلی چیز یہ کہ پارلیمنٹ نے ان کو بڑی سپورٹ دے دی, اور جوڈیشری سے انہیں بظاہر کوئی خطرہ نہیں نظر آ رہا. اسٹیبلشمنٹ اگر موو کرتی ہے تو وہ صرف ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چیزیں ہوتی ہیں, جس پہ آلریڈی پارلیمنٹ نے بھی بند باندھ دیا ہے اور سپریم کورٹ نے بھی بند باندھ دیا ہے. تو جہاں پارلیمنٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہو ڈیموکریسی کے لیے, جہاں جوڈیشری سے آپ کو بظاہر کوئی خطرہ نہیں لگ رہا ہو, اور اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس آپ کو نہیں نظر آ رہی ہو, تو ایسے میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل موو ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب وہ شاید مسلم لیگ نون اور خود بھی جلسے کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں. ٹھیک, یعنی کہ صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے, اعتماد ان کا کچھ بحال ہوا ہے. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, سر یہ بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہے, کیا واقعی اس کو بحران سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو جلسے جلوس کر رہے ہیں, کیا یہ آپ اس کو اپنے اوپر, حکومت کے اوپر کوئی دباؤ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر طرف سے آوازیں یہ آ رہی ہیں کہ مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوئے, دروازے بھی آپ نے بند نہیں کیے لیکن مذاکرات بھی نہیں ہو رہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم حکومت رن کر رہے ہیں اور حکومت کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی بھی شہر کے اندر کوئی بھی افراتفری ہو, کچھ بھی ہو, تو حکومت کی جوابداری ہوتی ہے. اور بحران بالکل ہے جو انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے, مگر ہمیں اس وجہ سے سپورٹ ہے کہ جو بھی ڈیموکریٹک پولیٹیکل فورسز ہیں یا جوڈیشری ہے, ایون آرمی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ, کوئی بھی جمہوریت کے خلاف نہیں ہے. دو فورسز آ کے اور کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ توڑنے کی جو بات کر رہے ہیں کہ بھائی الیکٹرل ریفارم بھی اگر ہونا ہے تو وہی, یہ بھی جمہوریت کی ہی بات کر رہے ہیں. نہیں, جمہوریت کی اگر بات کرتے ہوتے تو عمران خان صاحب کے 33 بندے اندر تھے, وہ الیکٹرل ریفارم کمیٹی کے ممبر تھے. ان کے خود ممبران بھی کہہ رہے تھے کہ اسمبلی میں بیٹھ کے ہمیں الیکٹرل ریفارم کے اندر کام کرنا چاہیے تھا. اگر کانسٹیٹیوشن میں اگر کام بھی اسی وقت شروع ہوا جب وہ کنٹینر پہ پہنچ گئے, انہوں نے کہا کہ پورا ایک سال بیٹھ کر ہم شور مچاتے رہے, اسے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے الیکٹرل ریفارم کی کمیٹی بن گئی تھی, اس سے پہلے, اور نہیں, اس سے پہلے 3 میٹنگز بھی ہو گئی تھی, جس کے اندر 3 مرتبہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے دونوں ممبران نے میٹنگ بھی اٹینڈ کی ہے. جو یہ کنٹینر سے کہا جاتا ہے یہاں پہ جس مسئلے کو دبانا ہونا اس کی کمیٹی بنا دو, ایسے بھی نہیں ہے, مگر دیر آئے درست آئے, جو بھی ہے. ابھی بھی آج عمران خان صاحب کی جو کل اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بھئی 1 سال, میرے خیال میں 1 سال کے, یہ پھر 2 سال پہ چلے جائیں گے, 3 سال پہ چلے جائیں گے, کہ الیکشن تو ہونی ہے. کوئی بھی جو ہے 5 سال 4 سال جو بھی ہمارا ٹینیور ہے, مس کیلکولیشن ہے نا, یہ ملک کو ڈبو سکتی ہے. نہیں, ملک کو کوئی نہیں. اس وقت پوری پولیٹیکل فورسز جو بھی ڈیموکریسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں, ابھی آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے پی ایم ایل این کو, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے, پیپلز پارٹی ڈیموکریسی کو سپورٹ کر رہی ہے. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی اس وقت گورنمنٹ آئی ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے آئی ہے, الیکشن ہوئی ہے. یہ کہنا زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ اپنے مفاد کے لیے سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت میں اس بات پہ ضرور آؤں گا, آپ کو پتا ہے کہ میں تھوڑا سا ریئلسٹ بنا ہوں. ہاں, اس وقت جو گوئنگ حکومت تھی پیپلز پارٹی کی تھی, آنے والی حکومت پی ایم ایل این کی تھی, اور اپوزیشن میں پیپلز پارٹی ہے, اور جس کی وجہ سے ایک امیج جا رہا ہے ہمارا کہ ہم پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی احتساب نہیں کر رہے ہیں, پرانی جو چیزیں تھی اس کو نہیں کھول رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کا چیئرمین, الیکشن کمیشن, جو بھی اس کے اندر اگر ہمیں تبدیلی لے کے آنی ہے تو بھی اسمبلی میں بیٹھ کے لے کے آنی ہے. اگر چاہتے ہیں کہ نیب کا چیئرمین جو اپوزیشن اور گورنمنٹ کا مل کے نہیں ہو, آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی مکمکا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا, ایک میسیج جو جا رہا ہے نا, آپ اس کے اوپر اگر تبدیلی بھی لانی ہے تو بھی یہ دھرنے کی حوالے سے نہیں لے کے آنی ہے. یہ مذاکرات جو ہیں وہ اس سے اس وقت کون بھاگ رہا ہے؟ یہ جو پارلیمنٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں دھرنا دے کر, یہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, پارلیمنٹ کے باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ اس طریقے سے 50 دن سے جو بیٹھنا اور دھرنا دینا, ایبیوز لینگویج یوز کرنا, وہ دونوں طرف سے, ہر طرف سے ہو رہی ہے, غلط ہو رہا ہے. اگر ہماری طرف سے بھی اگر 2-4 جو بھی لوگ کر رہے ہیں, میں تو اس کو بھی کہوں گا غلط ہو رہا ہے, اور جو بھی وہاں سے تو بالکل اوپنلی, اور جس طریقے سے میڈیا بھی اس کو. مگر آج میں اپنی طرف سے اور پاکستان ہندو کونسل کی طرف سے
جو کل صبح عید ہے اور آج کافی جگہوں پہ عید منائی جا رہی ہے، میں اس کی جو ہے سب کو بہت شکریہ، اس کی مبارکباد بھی دیتے ہیں. بالکل تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. عامر فرید قریجہ صاحب، یہ اس وقت ہجانی کیفیت ہے، سب ایک دوسرے پر غصے میں ہیں، سب ایک دوسرے کے خلاف بھی ہیں اور کچھ نہ کچھ بول بھی رہے ہیں. اس سے کیسے باہر آئیں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ مڈ ٹرم الیکشن یا قومی حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے ملک میں، آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں اضطراب ہے. بیسکلی جو اضطراب ہے وہ عوام میں اضطراب ہے. یہ جو پورے ملک کی سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ کس طرح، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہے تھے کہ ایک انتہائی ہائر کلاس طبقہ ہے جن کو پیسوں کی پرواہ نہیں، ایک بالکل میجورٹی آف دا پیپل پاکستان کے وہ ہیں جو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس گئے ہیں. وہ اضطراب بیسکلی قوم میں ہے، جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں گو نواز گو کے نعرے لگ رہے ہیں. ابھی رمیش صاحب کی مجھے اس بات پہ چلو خوشی ہوئی. یہ ہمیشہ کہتے تھے، ان کے رہنما، ان کے منسٹر اسمبلی میں تقریریں کرتے تھے، یہ جو سکرپٹ لکھا ہوا ہے، جو سکرپٹ رائٹروں کا بھی ہمیں پتہ ہے، آج کہہ رہے ہیں کہ فوج بھی ڈیموکریسی کے ساتھ ہے. ہم تو پہلے کہتے تھے یہ کوئی سکرپٹ نہیں لکھا ہوا اور ڈیموکریسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم پبلک کے لیے آئے ہیں. دیکھیں حل یہ ہے، دیکھیں بی بات یہ کہ بہت ہو گیا، 67 ایئرز ہو گئے. اب اگر ہم نے ہم نے جانا ہے پشاور کی طرف، تو جب تک ہم پشاور کی طرف رخ کر کے نہیں چلیں گے اس وقت تک منزل کو نہیں پہنچیں گے. اگر لاہور کی طرف اب چلتے جائیں تو کوئی اس کا فائدہ نہیں. پشاور ہم نے نہیں پہنچنا. عرض یہ ہے کہ قومی حکومت بنے، ہمارا مطالبہ ہے، اور اس کے بعد احتساب ہو اور اس کے بعد الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ درست کیا جائے. قومی حکومت بنے، یہ آپ کی خواہش ہے، آپ کا مطالبہ ہے؟ کیا یہ قادری صاحب کے کزن کی بھی خواہش ہے؟ نہیں، دیکھیں ان کی اپنی پارٹی ہے، پی ٹی آئی کا اپنا سٹانس ہے. دیکھیں بہت سے معاملات پہ ہمارے اشتراکیت بھی ہے. مثلا یہ ہے کہ اس حکومت پہ جانے پہ، اور دوسری بات ہے کہ ہم نے یہ سارا پروٹیسٹ کیا، اس میں کئی معاملات پہ ہماری مشاورت ہوتی ہے. اس بات پہ ہم ڈیفینیٹلی متفق ہیں کہ نون لیگ کی حکومت کو ہر حال میں جانا چاہیے، کئی وجوہات کی وجہ سے، دھاندلی کی وجہ سے، ماڈل ٹاؤن واقعے کی وجہ سے، اور لوگوں میں جو یہ لوگ جو پورے پاکستان میں گو نواز گو ہم چاہتے ہیں. قریجہ صاحب، گو نواز گو اگر ہو گئے تو پھر کیا راہیں الگ ہو سکتی ہیں آپ کی اور دیکھیں اس پہ ان کا اپنا سٹانس ہے، ہمارا اپنا سٹانس ہے. ٹھیک، میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. شوکت بسرا صاحب، اب انقلاب بھی آئے گا اور قادری صاحب انتخاب بھی لڑیں گے، یعنی کہ وہ میدان بھی نہیں چھوڑیں گے اور انتخاب کی خواہش جو ہے اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. کیا خیال ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں؟ پارس، سب سے پہلے تو میں تمام دیکھنے والوں کو، وہ پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، عید مبارک کہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے. باقی میں وہ کہتے ہیں نا، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، جو بات ہم کہہ رہے تھے، جس وجہ سے ہمیں برا بھلا کہا جا رہا تھا، الٹیمیٹلی ڈاکٹر صاحب نے بھی اور خان صاحب نے بھی، جو ابھی مظہر عباس صاحب نے بات کی، چونکہ ان کا جو منصوبہ تھا، جو سازش تھی، وہ ناکام ہونے کے بعد ہماری بات پہ آئے ہیں کہ جو بھی راستہ نکلے گا پارلیمنٹ سے نکلے گا. اور پارلیمنٹ میں اگر آپ دیکھیں، میں بہت بڑا کرٹک ہوں میاں صاحبان کے، ثابت تو نہیں، سن لیں میں عرض کرتا ہوں، میں بہت بڑا کرٹک ہوں میاں صاحبان کی گورننس کا، ان کے مائنڈ سیٹ کا، اور ان کے جس انداز کے اندر بادشاہوں والا نظام حکومت ہے. اور آج جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں دھرنے ڈی چوک کے اندر، اس میں ٹوٹل میں سمجھتا ہوں اگر ماڈل ٹاؤن کا واقعہ اس کو ٹیکل کر لیا جاتا، 4 حلقوں کا معاملہ تھا اس کو ٹیکل کر لیا جاتا، تو آج ہمیں یہ نہ دیکھنے پڑتے. ان کی بے وقوفیوں، ہٹ درمیوں کی وجہ سے یہ معاملہ ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں، آج دیکھیں نا، سازش میں کیوں کہہ رہا ہوں، لندن پلان جب میرے سامنے بھی آیا اس وقت ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی. پہلے یہ کہتے رہے. آپ کے خیال میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں کہ وہ انقلاب بھی لائیں گے اور وہ انتخاب بھی لڑیں گے؟ دونوں چیزیں، انقلاب بھی آنا ہے تو آپ پہلے الیکشن لڑیں گے جمہوری انداز کے اندر، پارلیمنٹ کو تسلیم کریں گے، عوام آپ کو مینڈیٹ دیں گے، آپ انقلاب لائیے، آپ اسمبلی کے اندر آ جائیے، جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں امپلیمنٹ کرنی ہے وہ آپ اگر آئین پاکستان کو مانتے ہیں، جس کو انہوں نے 50 دن کے بعد مانا ہے. پہلے تو کہہ رہے تھے وہ ایک سیاسی مسخرہ کہتا ہوتا تھا کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی، آج وہ کدھر ہے؟ اس کے بعد سن لیں نا، پارس سن لیں، اس کے بعد قربانی کی بات کر رہے ہیں اگلی عید سے پہلے. سوری، اور خان صاحب بھی کہتا تھا، شوکت صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید مجھے نہیں بننا ہے، آج وہ ان کے ساتھ ہے. ایک منٹ مجھے بات مکمل کر لینے دیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے پارس کہ سب لپیٹ دو، یہ حکومت ختم کر دو، یہ اسمبلیاں جعلی ہیں. آج وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں انتخاب لڑیں گے. اور جنہوں نے استعفے دیے ہوئے ہیں، یہ بھی بتاؤں، استعفے یہ اگر منظور کروانا چاہتے تھے تو یہ اسمبلی میں جاتے، جس طرح جاوید ہاشمی صاحب نے کہا، تو وہاں پہ منظور ہو سکتے تھے. ہماری گزارش صرف اتنی ہے کہ پاکستان پیپلز یہ صورتحال سب کے سامنے ہے. بس صاحب ایک چیز،
بس صاحب یہ زرداری صاحب کو کیا ہوا ہے؟ زرداری صاحب نے یہ قادری صاحب کو یہ کیوں چھیڑ دیا؟ ان کی جو پاکستانیت ہے مطلب وہ اس کو چیلنج کر دیا. اب کیا قادری صاحب کو پاکستانیت کا سرٹیفکیٹ زرداری صاحب سے لینا پڑے گا؟ پہلی بات تو میرے خیال میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو زرداری صاحب نے کچھ نہیں کہا. ہم نے تو ان کو بھی کچھ نہیں کہا جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیا. ضیاء الحق نے، اس کا بیٹا اعجاز الحق آج پاکستان میں سیاست کر رہا ہے، اور خود وہ آپ دیکھیں کہ قدرت انتقام لے رہی ہے کہ ایک سیٹ کے لیے پورے پاکستان میں بات مکمل کر لینے دیں. پرویز مشرف کا انجام آپ کے سامنے ہے، افتخار چودھری کا انجام آپ کے سامنے ہے. خود میاں صاحبان ہمیں جو دن رات گالیاں دیتے تھے، میاں شہباز شریف پیٹ پھاڑ دوں گا، الٹا لٹکا دوں گا، آج یہ مکافات عمل سے گزر رہے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اصل میں مجھے سمجھ یہ آ رہا ہے، مجھے ان کا بڑا احترام تھا، لیکن سن لے زرداری نے وہ ٹویٹ کیوں کیا؟ جب زرداری صاحب نے کچھ نہیں کہا تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کیوں آ گیا بلاول بھٹو زرداری کا؟ پارس ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب جن چور دروازوں کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ان کی کمٹمنٹ ہے لاڑکانہ کے شہیدوں کے ساتھ، ان کے منصوبے کو ناکام بنایا ہے. اور کہتے ہیں پنجابی ڈگیا کھوتے تو غصہ کمیں ہارتے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز، اور ہم ان کو گالی نہیں دیں گے، ہم ان کو پتھر بھی نہیں ماریں گے، کیونکہ سن لینا پیپلز پارٹی ہمیشہ سے. ٹھیک ہے، اوکے بسر صاحب آگے چلیں تھوڑا سا. بسر صاحب پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. ہم نے پیپلز پارٹی کی بات کی. مظہر باز صاحب صرف ایک سیکنڈ، قریظہ صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جو زبان اس وقت استعمال کی جا رہی ہے، میں آپ سے وہی پوچھ رہی ہوں، بسر صاحب کو ہی جواب دیں آپ کہ یہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے کہ یہ گدی سے زبان کھینچ لیں گے اور کارٹون والی، تو کیا یہ جو زبان ہے یہ سیاست میں اس وقت سکہ رائج الوقت اس کو سمجھ لیا جائے؟ دیکھیں بیوی اب اس کا مجھے موقع دینے دیں. میں شوکت بسرا صاحب سے یہ توقع رکھتا ہوں، ہم ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. میں نے ان کی پوری بات بہت توجہ سے انٹرپٹ نہیں کیا اور میں ان سے توقع رکھوں گا کہ وہ بھی انٹرپٹ نہیں کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے، مجھے بہت افسوس ہوا، شہید بے نظیر کے ساتھ میں نے کام کیا، ان کی آئیڈیالوجی کو میں اچھی طرح جانتا تھا، اور میرے اس الیکشن میں بھی 2 بھائی پیپلز پارٹی کی طرف سے ایم این لڑے. ایک ایم این اے ہے کہ ہار گئے ہیں. ہمارا پورا بیک گراؤنڈ میرے بزرگ 1973 کے آئین پہ ان کے دستخط ہے، جمال قریظہ صاحب کے. دیکھیں عرضی ہے کہ اور لاسٹ ٹائم تک جب تک بی بی زندہ رہی آخر تک میں ان کے ساتھ کھڑا رہا. بی بی کی آئیڈیالوجی سے یہ بالکل بلاول بھٹو زرداری صاحب منحرف ہو چکے ہیں. اب مجھے آج یقیناً احساس ہوا کل جب انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیا، مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ بلاول بھٹو نہیں بلاول زرداری ہیں. ان کو یہ تو لحاظ کرنا چاہیے تھا. میں نے آج تک ان کے کئی غیر سنجیدہ بیان ہے، میں خاموش رہا شہید بی بی کی وجہ سے، کیونکہ ان قبروں والوں کا ہم آج بھی احترام کرتے ہیں. لیکن کل ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے یہ تو سوچتے بلاول صاحب، ان کو یہ پتہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہاں رہے ہیں، کہ بے نظیر بھٹو شہید ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے لیڈرشپ، وہ چیئرمین تھے، وہ ممبر تھی پاکستانی عوامی اتحاد کی. بے نظیر بھٹو شہید جو ہے تحریک منہاج القرآن کی لائف ٹائم ممبر تھی. تو ان کو تو ذرا بھی لحاظ نہیں، ان کو جو ہے نا اتنا مطلب میں ان کے خلاف بد کلامی کر دی. مجھے یقیناً یہ احساس ہوا ہے کہ یہ بلاول بھٹو نہیں، بھٹو رکھنے سے بھٹو کوئی نہیں بنتا. ایک موقع آپ مجھے دیجیے گا. بھٹو ایک نظریے کا نام ہے جو دفن ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، میں نے بریک لینی ہے، لیکن مظہر باز صاحب میں بریک کے بعد آپ ہی سے بات کروں گی، لیکن چاہوں گی ایک مختصر کامنٹ اس پہ کر دیں جو موجودہ سیاسی زبان استعمال کی جا رہی ہے. دیکھیں پارس مجھے موقع ضرور دیجیے گا، کیونکہ انہوں نے پرسنل بات کی ہے ہمارے چیئرمین کے متعلق، مجھے موقع ضرور دیجیے گا. پارس یہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے یہ کوئی پاکستان کی سیاست میں نئی بات نہیں ہے. یہ نئی بات ہمیں اس لیے لگ رہی ہے کہ اب ٹیلی ویژن پہ ہم یہ چیز سنتے ہیں، ورنہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نیچے تک اس طرح کی بہت ہی خراب زبان استعمال ہوتی رہی ہے پاکستان کی سیاست میں. صرف زبان ہی استعمال نہیں ہوئی ہے، ایسا بھی ہوا ہے کہ بیگم نصرت بھٹو کی تصویریں امریکی صدر جنرل فورڈ کے ساتھ جو ہے وہ جہازوں سے ٹپکائی گئی تھیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ شیخ رشید نے انتہائی گھٹیا قسم کی لینگویج یوز کی تھی جلسوں میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے. تو پاکستان کی سیاست میں غیر شائستہ زبان استعمال ہونا کوئی نئی نہیں ہے. ہاں جو لوگ نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ایک ضابطہ اخلاق بنانا پڑے گا کہ جب جلسوں میں خطاب کرتے ہیں تو لاکھوں آدمی ان کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، کروڑوں لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں فیملیز کے ساتھ. تو اپنی لینگویج جو ہے وہ خاص طور پہ چاہے کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں لیڈ کریں گے،
اگر ان کی لینگویج اس طرح ہوگی, ان کی زبان اس طرح ہوگی, تو وہ پاکستان کی عوام کو کس طرح پاکستانی عوام کی قیادت کریں گے کہ جو بچوں کو اس طرح کی زبان ٹرانسفر کر رہے ہیں جو شاید وہ آپس میں استعمال کرتے ہوئے گھر کے اندر بھی ہچکچاتے ہوں. تو میرا خیال ہے ایک ضابطہ اخلاق سیاستدانوں کو بنانا پڑے گا زبان کے حوالے سے. ایک بات میں فارس کہنا چاہ رہا تھا, کامنٹ کر دیں, مجھے بریک لینی ہے. جی فارس, پہلے تو میں ایک شعر نظر کرنا چاہتا ہوں قریجہ صاحب کے, میرے بھائی ہیں, مجھے بڑا احترام ہے. وہ کہتے ہیں نا, مجھ سے میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو, گری ہوئی ہے طوائف تماشبینوں میں. گزارش صرف اتنی ہے, بلاول صاحب جو کہ ان کی بات آپ کو بہت بری لگ گئی, آپ کسی کو, انہوں نے کہا کیا, انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کسی بات کا جواب دینا میں مناسب ہی نہیں سمجھتا, اس لیے کہ جب آپ دن رات آدھا ٹویٹ پڑھا سن ہے لیں, اس کا مطلب جب آپ دن رات گالیاں دیں گے, دن رات آپ کسی کو بیٹھ کے حرام خورو, ڈاکوو, لٹیرو, یہی کام شہباز شریف کرتا تھا, تو بتائیے کہ آج وہ لوگ مخالفت عمل سے گزر رہے ہیں اپنے چند ووٹوں کی خاطر. آپ گالیاں دینے بیٹھ کے چوک کے اندر, میں ان کو نہیں کہا نا قادری صاحب نے, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے متعلق کیا کہا پیپلز پارٹی نے. ہم نے تو, میں بار بتا رہا ہوں کہ ہمیں لاشیں جن کی اٹھانی پڑی, ہم شہادت کے لیے ہم ان کو بات کرتے ہیں. 24 سال کا نوجوان بلاول بھٹو جن کے متعلق یہ کہتے ہیں, میرے بھی سن لیں قریجہ صاحب بات سن لیں میری, نے اگر ایسی بات کی تو وہ غلط. یہ میں نہیں بول رہا, رمیش صاحب بول رہے ہیں. میں ذرا سب کی سنتے ہیں, میں بریک لے لوں, بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا. اچھا مظہر عباس صاحب, قادری صاحب جو ہیں انہوں نے انتخابی سیاست میں آنے کا اعلان کر دیا, اور عمران خان جو ہیں وہ آلریڈی اس میدان میں موجود ہیں. میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ جو دونوں یہ جماعتوں کی موجودگی میں اگر کوئی بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں, کیا ان کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے, جیسے پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی, اور کچھ ایم کیو ایم کے لیے بھی؟ عوامی تحریک کے لیے یہ اس لحاظ سے ایک نیا تجربہ ہوگا کہ اس سے پہلے گو کہ ڈاکٹر طاہر القادری 2002 میں انتخابات میں حصہ لے چکے ہیں, لیکن جس انداز میں اب انہوں نے جو ہے انتخابی سیاست کا اعلان کیا, اس کے لیے ظاہر ہے عوامی تحریک کو بہت ورکنگ کرنی پڑے گی, کیونکہ جلسے جلوس کرنا ایک بات ہوتی ہے اور الیکٹورل پولیٹکس کرنا بالکل دوسری بات ہوتی ہے. تحریک انصاف 2013 کے الیکشنز کا اگر جائزہ لیا انہوں نے, تو انہیں یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے ساتھ لوگ تو بہت ہیں, لیکن لوگوں کو پولنگ اسٹیشنز تک پہنچانا, جو ان کے جو پولنگ ایجنٹس تھے وہ انتہائی انٹرینڈ تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کس طریقے سے ووٹ کو چیلنج کرنا ہے. یہ پوری ایک سائنس ہوتی ہے جس کے لیے ان کو کافی کام کرنے پڑے گا. اسی لیے جو تحریک انصاف یا عوامی تحریک بہتر میرے نظر میں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میری نظر میں ان کو کم سے کم اپنے 1-1.5 سال جو ہے وہ صرف اپنی الیکشن ٹریننگ کے لیے ان کو صرف کرنے چاہیے, تاکہ وہ اگلے انتخابات جب بھی ہوں اس کے لیے وہ صحیح معنوں میں تیار ہوں. جب آپ بیلٹ باکس میں جاتے ہیں تو اس وقت بالکل ایک سیاست دوسری ہوتی ہے, اور اس میں دیکھیں, اس میں روایتی سیاسی جماعتوں کو فرق پڑے گا, روایتی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں جو اگلا الیکشن ہوگا وہ جب بھی ہوگا اس کا اصل مارکہ ہوگا پنجاب میں. سندھ میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آنے کی, خیبر پختونخوا میں مجھے بائی اینڈ لارج یہی صورتحال نظر آتی ہے, کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہوگی, نہ بلوچستان میں. جو ساری تبدیلی ہوگی وہ پنجاب میں ہوگی. 2 چیزیں ہو سکتی ہیں پنجاب میں, یا تو عمران خان, اگر جس طرح میں نے کہا کہ 1 سال میں الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان کو لینڈ سلائیڈ وکٹری مل سکتی ہے, لیکن الیکشن میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو ہنگ پارلیمنٹ بنے گی. پنجاب میں جو صورتحال ہوگی اس میں ڈیوائیڈڈ ہوگی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این, اور پیپلز پارٹی کتنی ورکنگ کرتی ہے اپنی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی سیاست کے اوپر. ٹھیک, یہ تھوڑا سا پوچھتے ہیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, آپ کس حد تک ایگری کرتے ہیں مظہر عباس صاحب سے, لیکن ایک بات اور بتا دیں کہ الیکشنز ہوتے ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیت کے حصول کے لیے ان میں گیپ آ سکتا ہے؟ یہ جو پکی دوستی نظر آ رہی ہے, میرے خیال میں یہ اپنے اقدار کی خاطر جو ہے وہ اکٹھا تو نہیں رہ سکیں گے. اس وقت تک تو یہ اکٹھے ہیں, مگر آگے وہ اکٹھا, مگر جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے نا, اس ٹائم کے اوپر دار و مدار رہتا ہے کہ اس ٹائم کیا ہے. جیسے پیپلز پارٹی نے اگر الیکشن کے اندر وکٹری حاصل نہیں کی کیونکہ اس کی لاسٹ پرفارمنس ایسی تھی, اس وقت پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ چل رہی ہے, جتنا عرصہ ہماری گورنمنٹ چلے گی
जैसे आज उन्होंने कहा कि PMLN जितना अरसा चलेगी तो आपको कितना यकीन है नहीं, कितना जितना अरसा अरसा, चलेगी? जब 4 साल में इलेक्शन होती है या 5 साल में आप भी इलेक्शन शकू होती है, शुबात का शिकार नहीं हैं। नहीं, जो खुर्शीद शाह ने जो बात की है मशवरा दिया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो हमारा 4 साल या 5 साल जो भी हमारा टेन्योर आता है, उस टेन्योर में हमारी परफॉर्मेंस कैसे रहती है। अगर हमारी परफॉर्मेंस जैसे इस वक्त हमारे मेगा प्रोजेक्ट और जो चल रही है, मैं नहीं समझता हूं कि नेक्स्ट गवर्नमेंट भी हमसे कोई सर दूर आपकी रहेगी। परफॉर्मेंस ऐसी ठीक चल है? रही है, आप देखें गो नवाज गो हर जगह लग रहा है। ये क्यों? गो नवाज गो के अगर इनके कुछ वर्कर्स ऐसे आगे आ जाए, कुछ लाजमी है पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ऐसे कोई वर्कर आ जाए और उसके लिए आप उसको, जैसे उन्होंने अभी कहा मजहर अब्बास साहब ने कि जलसा करना और इलेक्शन करना वो नारों से अलग चीज है। नारों और इस जलसों वक्त नारों से लग रहा है आधा पाकिस्तान इनके साथ है। आपने कहा ना मैं तो वो realistic इस तरह आदमी से हूं। कि मीडिया जो है, अच्छा, वो मीडिया भी- का fault मीडिया है। भी जो मजहर अब्बास साहब ने जो कहा कि पहले भी ऐसे होता था मगर पहले इतनी चीजों को हाईलाइट नहीं किया जाता था। अभी मीडिया भी जब भी कोई ऐसी चीज आती है उसको ऐसे बगैर किसी सबूत के, अच्छा मीडिया भी ऐसे काम करता है जो ज़ाब्ता अखलाक की बात बन रही है कि भाई पार्लियामेंट के लिए एक बात बनना बताइए, चाहिए, ये मगर मीडिया ज़ाब्ता अखलाक ये जो मीडिया के मीडिया ऊपर भी बनना चाहिए। मीडिया जो इतना बुरा काम कर रहा है, इसने ही 70 अरब के इजाफी बिल भेजे होंगे इस आम आवाम को। मीडिया नहीं भेजे होंगे ना? नहीं नहीं, अगर वहां पे गलती है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो क्यों नहीं हुआ अभी तक? मैं कह रहा हूं होना चाहिए, मैं कह रहा हूं बिल्कुल होगा और प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा, उसके अगर ऊपर एक्शन भी लिया है। आप लोग गलती करते हो, अगर- मीडिया वो अगर- बताता है तो देखिए, वो गलती है। आप मॉडल टाउन का ले, आप कोई भी ऐसी चीज लेते हैं, आप बर वक्त किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना, अच्छा, मॉडल किसी के- टाउन को हम दबा देते। आप अभी बिजली की जैसे बात करें, क्या कोई सच्ची साबित हो गई है? आपने बिल देखें? जब तक कोई आवाम की चीज चीखें सुनी है? नहीं, अवाम देखो, अवाम आपने अपने बुजुर्ग अवाम के तो बयानात इत्तेफाकन से देखे? पाकिस्तान के अंदर बेलो पॉवर्टी बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं। ये जो इस पंजाब वक्त- में किसान सरापा और उसकी एहतजाज बदकिस्मती हैं, ये कि आप जब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है तो उसको ऐसे डिस्टर्ब किया जाता है। अच्छा। आज भी अगर खान साहब किसान नजर आ रहे हैं आपको सरापा एहतजाज? प्रॉब्लम है, मैं कहता हूं कि प्रॉब्लम है, मगर क्या उसका सारा जो है वो PMLN की गवर्नमेंट जो 1 साल से आई है उसके ऊपर जाता है? क्या आपकी पुराना ये जो पहली इतना जो हुकूमत है? नहीं, आपको अगर भी कहा जा रहा है, आप देखें, पीपल्स हम पार्टी जब के भी 5 आए साल को भी हैं, कहा हम जा जब रहा भी है। आए हैं तब हमारे साथ ये हुआ है कि हमें बार बार डिस्टर्ब किया जाता है। जब भी डिस्टर्ब दोनों को कहा जा रहा है, आपको भी पीपल्स पार्टी को भी कहा जा रहा है, दोनों कम को से ये कम बात कही जा रही है। डेमोक्रेसी को चलने दें, डेमोक्रेसी के अंदर इसीलिए वो कह रहे हैं जरा नए लोगों को आने दें। आज उन्होंने 50 दिन के बाद इन्हीं असेंबली को माना है, इन्हीं असेंबली के अंदर इलेक्शन ठीक की है। बातें की है। इस वक्त न्यू इलेक्शन के लिए भी इतनी असेंबली से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट करनी है वो करके ही और हम आएंगे। आज PTI अगर बात करिए, पॉलिटिशियन यही है जो सिंध के अंदर बात करिए, सिंध के अंदर जो पुराने मुख्तलिफ पार्टी से गए हुए लोग हैं, उन सबको दावतें दे रही हैं कि आप हमारे साथ आए और हमसे ज्वाइन करें। तो इलेक्शन भी तो जीतना है ना? तो बंदे तो वही है ना काम करने वाले। अच्छा, मतलब उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें ऐसी चीज के कुछ नहीं, आप असेंबली में बैठ के एहतसाब भी अगर हो, असेंबली में बैठ के हो, अगर कोई चीज गलत हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से तो असेंबली में बैठ के आप कहें कि इधर जवाब दे, फिर आपको मीडिया को भी साथ देना चाहिए और हम जैसे जो इंसाफ पसंद लोग हैं पार्टी में बैठ के भी उसका साथ सॉरी, दें। मीडिया साथ नहीं दे सकता। मीडिया जो रियलिटी है सिर्फ वो दिखाता है। मुझे कुरेजा साहब ये बताइएगा, कादरी साहब ने ये कहा कि जो फसल हमने बोई है वो हम ही काटेंगे, तो जो इनकलाब की फसल आपने बोई है वो आपको किससे खतरा है कि वो काट लेगा? जो पौधा आपने लगाया उसका फल कोई और खा लेगा? क्योंकि आप लोग जो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं उससे तो यही नजर आ रहा है कि या तो सब कुछ आपके हाथ में होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में होगा। ये PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तो साफ चूंकि नया पाकिस्तान बन रहा है, इनकलाब आ गया है। अच्छा, अगर मुझे इजाजत दें तो 1 मिनट इनके सवालों का जवाब दे दूं फिर मैं। देखिए, इन्होंने फरमाया कि मेगा प्रोजेक्ट्स मुझे सिवाय मेट्रो बस सर्विसेज के जो भी वो भी लाहौर या इस्लामाबाद में सारी खुदाई हुई है, जरा खुदावरा जाके पेशावर में भी चलेगी जाके देखें, जनूबी पंजाब में देखें, हमारे इलाके में आज भी लोग गधे और कट्ठे पानी पी रहे हैं। बांग्लादेश ने इतना सा मुल्क है, आज कहीं आपने सुना है पूरा आधा मुल्क दरिया में डूब जाता था। 2010 के फ्लड के बाद उन्होंने क्या इंतजाम किए, फिर सारा इलाके डूब गए। कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स मुझे तो समझ नहीं आते, सिवाय लाहौर को जो है ना वो तजीम कर रहे हैं। और मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करो, महंगे भी तो हैं कुछ। अच्छा, हमारे लोग पता है क्या, हमारे लोग जो है हमारे लोग दुआ करते हैं कि ये जो दरिया के फ्लड बंद है, काश इसमें भी लोहा इस्तेमाल होता, चलो उस लोहे के बहाने ये फ्लड बंद तो बन जाते। दूसरी उन्होंने कहा कि वर्कर्स, ये आप देखें जो टीवी पे आते हैं, जो मीडिया दिखा रहे हैं,
یہ ورکرز نہیں ہوتے, یہ وہ پسے ہوئے لوگ ہیں جو سیلاب زدگان ہیں, جو غریب بیچارے بل نہیں بھر سکتے, یہ وہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں. خیبر سے کراچی تک جو کل اب جو لوگوں نے ڈاکو پکڑے ہیں کراچی میں, تو انہوں نے گو نماز, جہاں دیکھیں آپ ہر جگہ گو نماز گو کا نعرہ. ورکرز نہیں ہیں, یہ عام آدمی ہیں. اور دوسری بات, میڈیا پہ بیچارے پہ غصہ کیوں نکال رہے ہیں؟ میڈیا تو وہ دکھا رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے, دھرنے ہو رہے ہیں میڈیا دکھا رہا ہے, تقاریر ہو رہی ہے میڈیا دکھا رہا ہے, گو نماز گو. آپ کو دکھا رہا ہے, میڈیا کے لوگ تو نہیں, عمران خان کو دکھا رہا ہے, ابھی جو جوائنٹ سیشن اور بہت زیادہ نہیں, دکھا جو رہا ہے. جوائنٹ سیشن ہوا تھا, جوائنٹ سیشن آپ کی ساری سپیچز میڈیا نے نہیں سنائی. نا بالکل ہوا, سب سنائیں گے, ان کا موقف نہیں دے رہے آپ. تو میڈیا پہ ایسے خام خواہ غصہ نہ اتارے. دیکھیں اب آپ اور یہ جو کسان کا مسئلہ ہے, کسان بیچارہ, اچھا کسان کا آپ نے فرمایا, سنیں ہماری 10 کروڑ تقریباً 8 سے 10 کروڑ لوگ ہیں جو کاٹن سے ریلیٹڈ ہیں. پورا ساؤتھ پنجاب اور سندھ 2400 فی من ریٹ ہے. میں تھوڑا آگے چلوں کیونکہ ٹائم کم ہے, میں تو جا رہی ہوں. آپ نے جو فصل انقلاب کی بوئی ہے کپاس کو وہ کون کاٹے گا؟ ڈر کیا ہے؟ اب ہے انقلاب کی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ جو 52-54 دن یہاں کھڑے ہو کے لوگوں کو آئین ہی سکھایا ہے, 1973 کے آئین کی شعور دیا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم انقلاب کی جدوجہد بھی جاری رکھیں گے اور ساتھ ہی انتخابات میں بھی جائیں گے. اس لیے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں, آپ نے کس کو کہا ہے کہ ہم اپنے جو فصل بوئی ہے کاٹنے نہیں دیں گے؟ کس کو کہا ہے آپ نے؟ ہم نے یہ کہا ہے, ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو یہ لوگوں میں شعور آیا ہے, تو اس شعور کو جب یہ ووٹ پڑے تو ان لوگوں کو پڑے جنہوں نے شعور اجاگر کیا ہے. دیکھیں 2013 کا جو الیکشن ہوا ہے آپ کے سامنے ہے کہ لوگوں نے ووٹ کس کو ڈالا اور اقتدار میں کون آ گیا. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. بسرا صاحب, یہ ہم نے جو یہ ٹرانسمیشن شروع کی تھی نا, یہ اگست میں مارچ, اس کے بعد پھر سپٹمبر میں مارچ, پھر اب اکتوبر میں مارچ. بس صاحب کیا خیال ہے یہ مارچ کب تک چلتا رہے گا, اور اس مارچ میں کوئی حقیقی مارچ ہوگا, چاہے کسی کا بھی ہو, حکومت کا ہو یا ان دونوں جماعتوں کا ہو؟ دیکھیں پہلی بات تو پارس میرے خیال میں مارچ کرنے والوں نے بتا دیا ہے کہ پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اس سپٹمبر اکتوبر میں الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں. آپ کے ٹی وی پہ ان کا انٹرویو میں نے سنا تھا, اور اب اگلی عید کی باتیں اور وہ جو سیاسی مسخرے ہیں وہ بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ اب یہ کام نہیں ہوگا. گزارش یہ ہے کہ مارچ جیسے بھی ہو وہ آئینی, قانونی اور جمہوری ہونا چاہیے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اور میں کلیجہ صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو سوچ ہماری تھی الٹیمیٹلی اس سوچ پہ یہ جمہوریت پہ آئے ہیں, اور جمہوریت کے لیے اس میں آپ نے پہلے سوال کیا تھا پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا ہے. گزارش یہ ہے پارس, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ میاں صاحبان نے اس 1.5 سال کے اندر, ابھی بجلی کی آپ بات کر رہی تھی, مہنگائی, بے روزگاری, کسانوں کا انہوں نے جنازہ نکال دیا, اور بجلی کے بلوں کی صورتحال یہ ہے. بھی یہی تھا, عوام کو آپ دونوں لیکن ابھی 1.5 سال میں اب یقین مانے ہمارے دور کے اندر کسان جو تھا وہ خوشحال تھا, اس کو ان کی پرائسز اچھی مل رہی تھی. آج لوگ 1.5 سال کے اندر انہوں نے جنازہ نکال دیا عوام کا, یہ بات تو سچی ہے. لیکن ہمیں اب جمہوریت کے لیے پارس, یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ اگر ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو ہم نے تو 20 سال کا نوجوان بلاول بھٹو اپنی ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہے جمہوریت بہترین انتقام ہے. شہید بابا سوری پہ لٹکے آصف علی زرداری صاحب نے 9 سال جیل کاٹی. مجھے بات مکمل کر لینے دیجئے. اب میری گزارش صرف اتنی ہے کہ خدارہ الیکشن جب بھی ہوں آپ لوگ الیکشن میں حصہ لیں. اگر لوگ, ہم نے 18 سیٹوں کے ساتھ ہم نے شہید بی بی صاحبہ نے اپوزیشن کی تھی, اگر عوام ان کو ووٹ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اقتدار ملتا ہے تو یہ انقلاب بھی لے کر آئیں, آزادی بھی لے کر آئیں, لیکن اس کا راستہ آئینی طور پر نکالیں اور پارلیمنٹ کے ذریعے نکالیں. بالکل ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب, آخری کامنٹ میں آپ سے چاہوں گی, کل عید قربان ہے اور ملک میں بحران ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ قربانی ہو تو کیسی ہو؟ دیکھیے پارس, سب سے زیادہ قربانی تو ایک عام آدمی دیتا ہے, اور وہ مسلسل قربانی دیتا ہے. اس کے لیے تو 365 دن جو ہے وہ قربانی کے ہوتے ہیں, اور ہمیشہ قربانی اس سے لی جاتی ہے, چاہے شہید ہونے کی صورت میں قربانی لی جائے, مہنگائی کی صورت میں قربانی لی جائے, در بدر ہونے کی صورت میں قربانی لی جائے, بے روزگار ہونے کی صورت میں قربانی لی جائے. تو عوام بنیادی طور پہ جس خواب عوام دیکھ رہے تھے, کہ جمہوریت کا جو خواب دیکھا تھا عوام نے کہ بہت ان کی زندگی میں بہتری آئے گی, وہ اب تک نہیں آئی ہے, وہ ابھی بھی ڈریم ہی رہی ہے. دیکھنا یہ کہ آئندہ الیکشنز میں جب بھی ہوتے ہیں جو لوگ اس کے لیے ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا بھی گورنمنٹ کے ساتھ اتنا ہی کام ہوتا ہے. ان کا کام ہے کہ گورنمنٹ میں بیٹھ کے ان کو گورنمنٹ چلانے کے لیے بھی اس میں ہماری مدد کریں,
کہ سب سے میں زیادہ آپ کے پروگرام کے اگر 30 سیٹیں یہ بھی لے کے آئیں تو ہم مظہر عباس صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے، انہوں نے کہا دوسروں سے آپ بات کریں، آپ بھی تو کچھ کریں نا۔ نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ساتھ میں بیٹھ کے اسی عوام کی جو پاکستان کی عوام ہے، پاکستان کی خدمت کریں، سب مل کے چلیں، اسمبلی میں بیٹھے، ہم ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں، مگر کم سے کم کانسٹیٹیوشن کو توڑنے کی بات نہیں کریں کہ کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے بات ہو۔ آج پھر بھی 50 دن کے بعد یہ آئے ہیں تو دیکھیں ہم کل عید دھرنے پہ منا رہے ہیں، میاں صاحب قوم پہ ترس کرے، کل قربانی دیں، لوگوں کو خوشی کی نوید سنائیں۔ کل احمد فرید قریجہ صاحب، ڈاکٹر رمیش کمار صاحب اور مظہر عباس صاحب اور شوکت بسر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ کل عید قربہ ہے، میری اور طرف سے آپ سب کو بہت عید مبارک، اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔